अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। सबसे पहले इस वीक की मेजर हेडलाइंस, जैसे कि आप सबको पता है, इमरान खान साहब जो जस्टिस अतर मिन्नल्ला की अदालत में हाज़िर हुए और सबा चौधरी की जो मुकदमा है, जो एडिशनल सेशन जज थी, उनके बारे में जो नाज़ेबा कलमात या जो नाज़ेबा गुफ्तगू या उन्हें बुलाने का जो तरीका इख्तियार किया गया पब्लिक में अपनी तकरीर के दौरान इमरान खान साहब ने, उसकी वजह से वो एक केस बना। उस केस की बदौलत इमरान खान साहब को माफ़ी के लिए बुलाया गया। पहले एक जवाब दिया इमरान खान साहब ने, जमा करवाया इन राइटिंग, फिर दूसरा जवाब इन राइटिंग दिया। उसके बाद फिर माजरत या माफ़ी मांग ली, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के बकौल इमरान खान साहब के जी मैंने माजरत की है, जबकि जुडिशल सिस्टम में अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक माफ़ी मांगी गई है। अब इस पे तजाद आ रहा है और उनके जो वकील हैं हामिद खान साहब, वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया या आप न्यूज़पेपर देखें आज के, उस सब में यही लिखा गया है कि माफ़ी मांगी गई है, या प्रिंट मीडिया आप पकड़ देखें। अब बात सारी यहाँ पर आ रही है कि एक और जगह पर टकराव की सिचुएशन आ गई। उसके बाद इमरान खान साहब का नेक्स्ट वीक से जो सा एहतजाज की कॉल दे दी हुई है उन्होंने, जो हफ्ता आ रहा है इसमें, और फिर किसानों का एहतजाज, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का उनके साथ पहुंचना, वहां पर उन्हें इंस्टिगेट करना या उन्हें भड़काना या उनका सपोर्ट करनी कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनसे है कोई रैली या कोई जलसा या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे हुकूमत के लिए कोई मसले मसाइल पैदा हों, शहबाज गवर्नमेंट के लिए। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो उनसे है सैलाब ज़दगान की वजह से इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, बरतानिया के, और यूएनओ में भी इस वक्त वो अपनी तकरीर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद चाहिए, क्योंकि जो लोगों की हालत है वो देखी नहीं जा रही। उसके बाद पानी भी अभी तक खड़ा है, और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना बड़ा तूफ़ान, ये सैलाब आया है। उसके बाद जो अब वहाँ पे पानी नहीं नीचे उतरा, उसकी वजह से जो वबाई अमराज फूट पड़े हैं, वो मज़ीद मुश्किलात हैं, और इन सब चीज़ों में काफ़ी अरसे का वक्त दरकार है। इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखते हुए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो उनसे हैं, वो दुनिया को पाकिस्तान की मजबूरी और पाकिस्तान के बढ़ते हुए मसाइल जो मौसमियाती तग़य्युरात के बायस हुए हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान के लिए रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को सबोटाज करने के लिए या ख़राब करने के लिए शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और कुछ एंकर हैं जो बैरून मुल्क से इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ बयानिए, और जो उनकी हालिया पोजीशन है उसमें बड़ा इख्तलाफ है इन एंकर्स की। बेसिकली ये दो नंबरी है। उसके अलावा फिर आप मज़ीद आगे चलें तो ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ क्योंकि सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ ले रहे हैं, मुल्क के लिए रिलीफ ले रहे हैं, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ और कोशिश को ख़राब करने के लिए इमरान खान साहब और उनके जो से हैं इत्तेहादी इमरान खान साहब के जो कोई एंकर की शक्ल में हैं, कोई उनकी पार्टी के जो मिनिस्टर वगैरह हैं, उसके अलावा कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े कादियानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जो गैर मुस्लिम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कोई तंजीमें बनाई हुई हैं, उनको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, ताकि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है और जो उनकी हुकूमत है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसमें कामयाब नज़र नहीं आ रहे इमरान खान साहब। उसके बाद आगे चलें तो इयाज़ मीर साहब का है, जो हालिया वाक़या हुआ है कि उनके बेटे ने जो कत्ल कर दिया अपनी बीवी सारा को, और ये चीज़ भी इंतहाई अफसोसनाक है, किसी के साथ भी हो, लेकिन अफसोस का मकाम है। इस पर हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये अफसोसनाक वाक़या है। इसको कानून के ऊपर और कानून की अमलदारी पर अगर छोड़ दिया जाए तो कानून नाफिज करने वाले अदारे इसको डील कर रहे हैं, ये बेहतर होगा।
کیونکہ سیاسی انتشار کی وجہ سے کسی کے گھر کی باتیں یا کوئی ایسی چیز بیچ میں نہیں لانی چاہیے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں تو مزید جو سا ہے جی، عمران سیریز سے ایک ناول آتا تھا، ویسے ہی حالات ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو اگلے ہفتے سے اپنا عمران سیریز کا دوسرا ناول شروع کر دیا ہے، جلسے جلوسوں کے بعد جو سا ہے احتجاج کی کال، اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت مضبوط ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز مضبوط ہو رہی ہیں، لیکن سیلاب زدگان کی وجہ سے جو ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کوششوں کو سبوٹاج یا خراب کرنے کی یا یرغمال بنانے کی عمران خان صاحب کی کوشش رائے گاں جائے گی، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے چلیں تو عمران خان صاحب کا بیانیہ اس دفعہ پھر ایک دفعہ تبدیل ہے۔ اب وہ آگے ہیں نئے پاکستان سے حقیقی آزادی پر۔ حقیقی آزادی کا تعلق اور عمران خان کا جلسہ اور پھر احتجاج کی کال اور پھر اس سے پہلے نیا پاکستان کا ایجنڈا، پھر اس سے پہلے مدینے کی ریاست، اگر آپ ان تمام باتوں کو دیکھتے جائیں، یہ زبان ہے، زبان چمڑا ہے، اس سے الفاظ نکلتے جائیں گے، لوگوں کو یرغمال ان کے ذہنوں کو بناتے جائیں گے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ فتنہ چلتا اور بڑھتا ہی رہے گا، یہ کبھی نہ رکنے والا سلسلہ۔ کیونکہ جب آپ نے کسی کے ساتھ مل کر چلنا ہی نہیں، اختلاف رائے پر ہیں، تو آپ جتنا مرضی کر سکتے ہیں اختلاف رائے، آپ کسی بھی پوائنٹ کو اٹھا سکتے ہیں۔ چلیے اب کا جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، حقیقی آزادی، دیکھیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب کیا ہیں، حقیقی آزادی کہتے کسے ہیں؟ حقیقت کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ انفرادی طور پر آزاد ہو، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن کچھ رولز ریگولیشن ایک ملک کی حیثیت سے، ریلیجن کی حیثیت سے وہ فالو کرنے پڑتے ہیں ہر کسی کو۔ لا لیسنس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ لا کو توڑ دیں، قانون کو نہ کریں، جو مرضی دل میں آئے کرتے پھریں۔ اور اسی چیز کا ایک واقعہ آپ کے سامنے، ایاز میر صاحب کا جو بیٹا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو جو قتل کر دیا، یہ لا لیسنس کی جو سی ہے، یہ بھی وہی چیز ہے کہ کسی قانون کو، کسی ادب کو، کسی کلچر کو، کسی ریلیجن کو خاطر میں نہیں لایا گیا، اور ایک مفوق الفطرت کی طرح، یعنی کہ بالکل نہ سمجھ نہ بوجھ اور کوئی ایسا ایکشن کر لینا جس سے دوسرے کی حق تلفی ہو یا دوسرے کی جان چلی جائے، تو یہ چیزیں گاہے بگائے، اگر یہ حقیقی آزادی ہے عمران خان صاحب کی سوچ میں، تو میں بالکل اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں۔ حقیقی آزادی کا تعلق ہر بندے کے دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ دل اور دماغ میں اچھی سوچ ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی تو وہ ٹھیک ہے، اگر قانون سے یکسر مختلف ہوگی جس سے باقی لوگوں کی زندگیاں خطرے میں آ سکتی ہیں، تو اس کی کوئی بھی ادارہ، انسان، کلچر، معاشرہ کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب حقیقی آزادی ہے کیا کہ ہر کسی کی اپنا تجربے کو استعمال کرنا، ہر کسی نے، لیکن تعلیم کی شرح، یہ اس معاشرے میں ان کا بیانیہ اب آیا ہے عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کا، جس معاشرے میں تعلیم کی شرح 30 سے 35% ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ اب اس سے آگے آ جائیں، عمران خان صاحب کا کلچر مغربی کلچر میں رہے، زندگی گزاری، پہنا سب کچھ، شادیاں وہاں کی مغربی کلچر میں، لیکن حقیقی آزادی مشرقی دلوا رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ حقیقی آزادی ان لوگوں کو دلائیں گے جو مشرقی ہیں، حیا، شرم، پردہ اور کلچر بالکل مختلف ہے جن کا مغرب سے۔ تو کیا آپ لوگ اگر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، میں جس طرف جا رہا ہوں آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، ایک بار پھر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بیسیکلی تو حقیقی آزادی یہی ہے نا، پرائم منسٹر کی سیٹ مل جائے عمران خان صاحب کو، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے سنیے جی، ایک اور ہے بڑی اچھی نیوز، وہ ہے جی ٹارزن کی واپسی۔ شہباز گل صاحب چیف آف سٹاف سے یوٹیوبر بن گئے ہیں، اب انہوں نے یوٹیوب پہ چینل شروع کر لیا ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی، میں کس وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا جیل میں، تو یہ باتیں وہ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میری طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔
آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی، آپ کی طرح کا واقعہ بالکل کسی کے ساتھ نہ ہو. ایک طرف آپ کا کلیم تھا کہ میں پروفیسر ہوں، دوسری طرف جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، اللہ ہر کسی کو ایسے الفاظ سے محفوظ رکھے، ایسی زبان سے بھی محفوظ رکھے جو زبان انسان کو قبر میں لے جائے. میں بار بار پہلے بھی یہی کہتا رہا. پھر اس کے بعد ان کا کلیم جیل سے آیا کہ جی میرے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، جنسی زیادتی ہوئی ہے. اور پھر عمران خان صاحب کا بھی اس بات پہ نوٹس لینا اور عوام کو پبلک میں سپیچ میں کہنا کہ جی اس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا یا جنسی زیادتی ہوئی. اور پھر اس کے بعد جون سا ہے جب ہم نے تصویریں دیکھی اس کے مطابق جون سی ہے اپنا شہباز گل صاحب کی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، کلین شیپ نہیں تھے، انہوں نے مونچھیں رکھ لی ہوئی تھی جیل کے اندر. وہ بھی گگا پسروری کی کہانی ہے. گگا پسروری کون ہے؟ وہ اڈیالے جیل میں کئی قتل کر چکا ہے. اس کی بارک میں یہ رہے، اس کے ساتھ دوستی رہی. پھر ایک رات جنسی زیادتی کا واقعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو سا ہے پولیس والوں نے بیچ بچاؤ کی بڑی کوشش کی، لیکن گگا پسروری نے جو سا ہے وہ ایسا کام کر دیا جو پولیس کے اوپر آ رہا تھا. پھر پولیس کو اس کا وکٹم بھی بنایا جانے لگا. اور شہباز گل صاحب کلیم کرنا شروع ہو گئے عدالت میں بھی کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، مجھے بڑا مارا پیٹا گیا ہے. جبکہ شہباز گل صاحب کی مونچھیں اسی لیے رکھوائی گئی تھیں کیونکہ کلین شیف ہونے سے بچوں کی طرح لگتے ہیں، تو پھر ایسی سچویشن سنبھالنی پولیس کے لیے اڈیالہ جیل میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں کا کلچر جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری مونچھیں چھوڑ دی گئی ہیں. لیکن خیر اب یہ ٹارزن کی واپسی ہے. اب وہ یوٹیوبر ہیں اور اکیلے ہی وہ کہتے ہیں کہ جی میں ٹارزن ہوں، میں سب کچھ کر لوں گا. اب ہم حیران پریشان ہیں کیونکہ ایک طرف سیلاب ہے، دوسری طرف ان کے قصے ہیں. عمران سیریس ہے، پھر ٹارزن کی واپسی ہے، اور پھر جو سیلاب زدگان کی جو اس کے ساتھ ساتھ پھر کسان جو سے ہیں، کیونکہ اتنا سیلاب آیا، اتنا پانی آیا، زمین کی کئی کنالوں پہ، کئی رقبے، کئی ایکڑوں پر مشتمل فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. کسان بے حال ہو گیا ہے، بے روزگار ہو گیا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. اب وہ آگے کیا کریں؟ پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے. ان کے بیانیے کے مطابق واقعی یہ مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس وقت عمران خان کا بیانیہ حقیقی آزادی کا چل رہا ہے. مجھے تو کبھی سوچ کے شرمندگی بھی ہوتی ہے. کئی میری جو لوگ ہیں مجھے کال کر کے بتاتے ہیں باہر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں شرمندہ ہوتا ہوں. اور میری کچھ ٹیم کے لوگ جب جیسے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے وہاں گئے، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا، اور جو کچھ اینکر تھے جو اپنی تصویریں بنواتے تھے اپنی مدد امداد کرتے ہوئے، بڑے مشہور اینکر ہیں، اب وہ بول میں چلے گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے ہم نامی ہیں. اور ان کے جو طریقہ کار ہم نے دیکھے اور جو ہمیں شرمندگی ہوئی. ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں بھی ہم نے اپنا نام بنانے کے لیے نہ چھوڑا. یہ وہی اینکر ہیں جن کے گھر سے اسلحہ ملا، جو کہتے ہیں زبان کی طاقت ہے، قلم کی طاقت سے جواب دوں گا، لیکن گھر سے جدید اسلحہ جو آپ سب نے دیکھا چینلز پر، ٹی وی پر، اپنے موجودہ میڈیا میں کہ کتنے زیادہ جو سی ہیں کلاشنکوفیں اور اسلحہ اس کے گھر سے نکلا. اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس قلم کی طاقت ہے، عوام کو کچھ کہا جاتا ہے، گھر میں کچھ کیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں بہت تضاد ہے. اب آئیے جی دنیا کی طرف. انٹرنیشنل عمران خان کا بیانیہ مسترد کر دیا، دنیا نے عمران خان کا یہ بیانیہ مسترد کر دیا گیا. جلسے جلسہ، گیم، ہیلی کاپٹر پہ پھرنا اور دنیا کو شو کرنا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا. دنیا نے یہ بیانیہ عمران خان کا یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کا جو بیانیہ ہے وہ قبول کیا جانے لگا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور عمران صاحب سے غیر متوجہ ہو رہی ہے دنیا. وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑا فاؤل پلے کر دیا ہے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر کے، جو اس وقت مشکل میں ہے. یہ غداری کے ضمن میں آتا ہے. بیسیکلی یہ غداری قانون سے نہیں، عوام سے ہے، عوام کے حقوق سے ہے، عوام کے رائٹ سے ہے. اور عمران خان سیلاب زدگان کی تکلیفوں سے بھی غیر متوجہ ہیں، اور چوروں کے دل و دماغ سیلاب زدگان کے ساتھ، اور عمران خان جو ان سے ہیں وہ غیر متوجہ اس وقت.
اس سچویشن میں جس قوم کے وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں، جس قوم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کروا دیے جائیں، اس کی تکلیفوں سے مبرا، ان کی تکلیفوں کو کوئی ذہن میں نہیں، ان کے بچے بھی یار مددگار، صرف ٹیلی تھون کر کے اور بڑے بڑے فون پر میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں جی، کسی 1 2 4 بندوں کو جب میں لائیو جا رہا ہوں آپ فون کریں جی ہم 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، ہم 10 کروڑ دیتے ہیں، جی میرا نام مت لیجئے گا، میں 1 ارب روپیہ دیتا ہوں۔ پھر ایک اور آ جاتے ہیں جی میں فلاں ملک سے بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا دیوانہ ہوں، اس قوم کا اور سیلاب زدگان کا دیوانہ نہیں ہوں، لہٰذا میں صرف آپ کے دیوانے پن کی وجہ سے یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ میں 3 ارب روپیہ دیتا ہوں۔ یہ سب چالیں اب عمران سیریز کی ختم ہو جانی چاہیے، دنیا حقائق پر آ چکی ہے۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری یونائٹڈ نیشنز سمیت تمام UN کی ایجنسی میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں کہ ان کا بیانیہ کہ موسمی تغیرات کی وجہ سے جو انٹرنیشنل دنیا کی ہوس اور لالچ کی وجہ سے جو ترقی یافتہ ممالک کی کما رہے ہیں اپنے پروفٹ کی خاطر، اس کی وجہ سے جو اوزون کی لیئر میں چینجز آئی ہیں، اس کی وجہ سے جو موسم میں تغیرات آئے ہیں، اس کی بنا پر پاکستان میں سیلاب آیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں تباہی ہوئی ہے، یہ دنیا اس وقت مان چکی ہے اور یہ منوا چکے ہیں میاں محمد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ ہیں۔ ان دونوں نے انتھک محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ثمرات پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ کئی ملکوں نے اپنے قرضے ری شیڈول کر دیے ہیں، کئی ممالک نے امداد بڑھا دی ہے، کئی ممالک نے پاکستان پر جو سا ہے اپنی نکتہ چینی بند کر لی ہے اس مشکل حالات میں، اور کئی ممالک نے پاکستان کی مالی امداد کی حمایت کر دی ہے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب اپنی جلسے، اپنی تقریریں، اپنی پولیٹیکل کمپین، اپنی مہم کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمران سیریز اور ٹارزن کی واپسی کیسی ہے۔ اس وقت ادارے بھی سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں، پورے ملک میں سنجیدگی کا عالم ہے، ماں سوائے عمران خان صاحب اور ٹارزن کی واپسی اور ان کے دوست احباب اور حلقہ احباب جو کوئی اینکر بھی ہیں، اداروں میں بھی ہیں، ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب جی آگے آئیے، اس ہفتے عمران خان صاحب نے معافی نامہ پہلے ایک دفعہ جواب دیا گیا ان رائٹنگ، پھر دوبارہ عدالت نے موقع دیا، پھر جواب دیا گیا، پھر تیسری دفعہ جو سا ہے سیلف ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے اور پھر انہوں نے معافی مانگی، معذرت کی، جو بھی ہے یہ بھی اب چل رہا ہے سسٹم، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور اب مزید اگر ہم چلیں تو اس میں پھر انصاف یوتھ ونگ کی جمعے والے دن ایک دیکھیے جی ریلی نکلی، اس ریلی میں زیادہ سے زیادہ 20 گاڑیاں تھیں بڑی بڑی، میں نے خود دیکھی، 0 پوائنٹ کے پل پر میری ٹیم موجود تھی، ہم سب نے دیکھا کہ 20 گاڑیوں کے قافلے نے تمام گاڑیوں کو پیچھے روک رکھا تھا۔ انصاف یوتھ ونگ کی طرف سے یہ ریلی نکالی گئی تھی اور یہ چلاکی کھیلی گئی تھی کہ 0 پوائنٹ والی جو شہراہ ہے جو سیدھی فیصل مسجد تک آتی ہے اشارہ، اس پر 20 گاڑیاں آگے ایسے لائن کی طرح کھڑی کر لی گئی تھیں جو ایک بلاکٹ کا سما لگ رہا تھا، اسی بلاکٹ کی وجہ سے پیچھے تمام گاڑیوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی اور وہ ساری اس کا حصہ بن کے ایک شو آف کیا گیا دنیا کو، وہ بھی اس وقت جب پاکستان کے وزیر اعظم ملک میں نہیں ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بڑی اچھی تقریر کی اور بڑے اچھے جواب دیے، اپنی بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، اور یہی موقع ہوتا ہے جہاں وفاداری دکھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلے تو اسحاق ڈار کی جو سی ہے جی 7 اکتوبر تک کی جو ان کے ہیں وارنٹ، دائمی وارنٹ، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، وہ کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں گے اور یہ ملک کو وہی سنبھالیں گے انشاءاللہ، ملک اور ترقی کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔